शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। हजरत अबू हुरैरा हदीस मुबारका की रिवायत फरमाते हैं, जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अज़ी वकार की बारगाह में हाजिरी होती है, पैगंबर सलाम की बारगाह में जलवा फरमाते, तमाम सहाबा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, 3 आदमी बनी इसराइल के थे जो अपने सफर की इब्तिदा करते हैं, अपने सफर की जानिब निकलते हैं। अभी मकान से थोड़े दूर गए थे, क्या देखा गया, यकायक मौसम बिगड़ जाता है, तेज हवाएं चलने लगी, तेज बारिश होने लगी। तीनों अपनी जान को बचाने के लिए एक पहाड़ की खोह में जाकर छुप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं। ऐसे सुना में क्या देखा गया, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया, आने के बाद गार के मुंह पे लग गया। ये 3 के 3 इंसान अंदर कैद हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज बाहर नहीं जा रही, बाहर वालों को पता नहीं कि अंदर कोई बंद भी है। आखिरकार तीनों ने बड़ा जोर आजमाया, बड़ी ताकत आजमाई, लेकिन गार के मुंह से पत्थर न हटा सके। थक हार के तीनों ने आपस में फैसला किया, यकीनन ऐ मेरे भाइयों चलो, अगर हमने कोई नेक काम अपने अल्लाह के लिए कर रखा है तो उस नेकी के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं ताकि अल्लाह इस गार से आजादी दे दे, ताकि अल्लाह इस गार से छुटकारा दे दे। तीनों इंसानों में से एक शख्स अपने मुसल्ले को लेकर के आगे बढ़ता है, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में नियत बांध कर खड़ा हो गया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को दराज करता है, ऐ पालनहारा तुझे पता है कि मैं गरीब इंसान हूँ और बकरियों के दूध पर मेरी जिंदगी के सुबह शाम गुजरा करते हैं, बकरियों की दूध पर मेरी जिंदगी कटा करती है, ऐ परवरदिगार लेकिन मेरा ये वसूल है, जब मैं बकरियां चरा करके वापस आता हूँ तो सबसे पहले दूध दोकर अपने बूढ़े माँ बाप को पेश किया करता हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता हूँ, उसके बाद अपनी बीवी को पिलाता हूँ, फिर मैं पीता हूँ। ऐ खुदावंद कुद्दूस तेरे इल्म में है, एक दिन मैं बकरियां चरा करके देर में आया, मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने दूध दोहा, धोने के बाद उनके सिरहाने दूध का कटोरा लेकर के खड़ा हो गया, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे मेरी निगाहों के सामने, मेरी बीवी का भूख से बुरा हाल था, लेकिन मैंने कह दिया जब तक अम्मा अब्बा को दूध नहीं पिलाता ना बच्चों को दूध पिलाऊंगा, ना बीवी को दूध पिलाऊंगा, ना मैं पीऊंगा। ऐ परवरदिगारा तुझे पता है मैं इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन की आँख खुद ब खुद आधी रात को खुलती है और मैंने दूध का कटोरा उनकी बारगाह में पेश किया, उन्होंने दूध नोश फरमाया, फिर मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया, फिर बीवी को दूध दिया, फिर मैंने पिया। परवरदिगार अगर मेरी ये इबादत, अगर मेरी ये खिदमत तेरी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत को पहुंची है तो मुझसे इस गार से आजादी दे दे। मुसलमानों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर माँ बाप की सूरत में अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, इनकी कदर और ताज़ीम कर लो, इनका एहतराम कर लो, वरना कल जब ये ना होगे तो इनकी मोहब्बत के लिए दर बदर की ठोकरें खाओगे, इनकी मोहब्बत को पाने के लिए तरसोगे। आज मकान आलीशान मौजूद हो, मकान बेमिसाल बना हो, लेकिन माँ की ममता की चादर मकान में ना हो तो मकान काटने को दौड़ता है। प्यारे यकीनन बेटा किसी कितने बड़े ओहदे मनसब पर क्यों ना फायज हो जाए, अगर बाप का साया करम सर पे नहीं है तो ऐसा लगता है कि सर पे आसमान बाकी ना रहा। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप की सूरत में अल्लाह ने नेमत दे रखी है तो खुदारा उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनके सामने ज़बान दराजी ना करो, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिनके माँ बाप जिनसे राजी हैं उनसे उनका परवरदिगार भी राजी हो जाया करता है। अगर माँ बाप नाराज है पूरी दुनिया राजी रहे, अल्लाह राजी नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया राजी रहे, अल्लाह राजी नहीं हो सकता है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो नौजवानों, अपने माँ बाप का एहतराम कर लो। आओ माँ की बात आई तो मैं आप रोशनी डालते चलो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली मौलाए कायनात आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह। नबी अज़ी वकार इतना कहने के बाद हुजरा फातिमा में दाखिल होते हैं। आवाज दी बेटी फातिमा करीब आओ। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करीब जाती है। बाबा आपने क्यों
طلب فرمایا ہے. کہا بیٹی یہ بتاؤ یقیناً علی نے تمہارا ہاتھ مانگا اس معاملے میں تم کیا کہتی ہو؟ اتنا سنت حضرت فاطمہ زہرا ہے باپ کے سینے پہ دھڑام سے گرتی ہے زارو قطار رونے لگی. نبوت کی آنکھوں میں اشکوں کے قطرات آ گئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا مجھے اماں یاد آ رہی ہے. ایسی باتیں تو مائیں کیا کرتی ہے. پیغمبر جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات تو ماں کے پوچھنے کا ہے. نبی نے بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ ابھی تو چھوٹی تھی کہ تیری ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا. میں نے تجھ سے بے پناہ محبت کر رکھی ہے. اے مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح. کل ماں باپ کی کمی محسوس ہوگی جب وہ نہ ہوں گے. کل ماں باپ کی کمی ستائے گی جب وہ موجود نہ ہوں گے. آج ان کی کڑوی باتیں تمہیں برداشت نہیں ہوتی. آج ان کے یقیناً تلخ جملے تمہیں برداشت نہیں ہوتے. مسلمانوں سوائے ماں باپ کے کوئی ایسا نہیں جو بلا لالچ کے تمہارے کامیابی کی بات کرتا ہو, جو بلا لالچ کے تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہو. اگر کوئی انسان کسی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بلا لالچ بلا حرص کے تو وہ ماں باپ کی ذات ہے جو اپنے لاڈلوں کو یقیناً بلندی پہ دیکھنا چاہتی ہے, عروج پہ دیکھنا چاہتی ہے, کمال پہ دیکھنا چاہتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسرا شخص پہلا شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے میرے معبود تجھے پتا ہے میری ماں میرے والد اپنے آپ بیدار ہوتے ہیں. میں نے دودھ کا کٹورا ان کی بارگاہ میں پیش کیا, اس کے بعد بچوں کو پلایا, پھر بیوی کو, پھر میں پیا. پروردگارہ اگر یہ میری عبادت تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچی ہے تو مجھے اس غار سے آزادی دے دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی نوجوان نے ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ کیا دیکھا گیا, غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا. اب باہر سے ہوائیں بھی آنے لگی اور روشنی بھی آنے لگی. بولے سبحان اللہ. باہر سے ہوائیں بھی آ رہی ہیں, روشنی بھی آ رہی ہے. ابھی بھی اتنی جگہ نہ ہوئی کہ انسان نکل سکے تینوں. اب دوسرے شخص کی باری آتی ہے, چل تو اب عبادت کر. تو نے کون سی نیکی اللہ کے لیے کر رکھی ہے, اپنی نیکی کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر لے. دوسرا شخص اپنے مسلح کو بچھاتا ہے, پروردگارہ تجھے پتا ہے یقین میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا, ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا. ایک دن وہ مزدور آیا, مزدوری کر کے جانے لگا. میں نے اسے دہاڑی دینی چاہی تو اس نے کہا جناب اب دہاڑی اپنے پاس رکھے, اب پلٹ کر واپس کبھی آؤں گا تو ایک دن کی دہاڑی لے کر کے جاؤں گا. وہ صاحب دوسرا شخص کہتا ہے باری تعالیٰ وہ شخص چلا گیا, ایک دن کی مزدوری اس کی میرے پاس رہی. یقیناً میں اس کی مزدوری کو رکھ کر انتظار کرتا رہا. لمبے وقت تک جب وہ نہ آیا میں نے اس کی ایک دن کی مزدوری سے ایک بکری خرید لی. پھر تو نے اس ایک بکری میں برکت عطا فرمائی. ایک سے 2 بکری بنی, 2 سے 4 بکری بنی, 4 سے 6 بکری بنی. دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کا ریوڑ میرے پاس ہو گیا. ایک دن وہی مزدور پلٹ کر واپس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جناب میں نے تمہارے یہاں ایک دن دہاڑی کی ہے, ایک دن مزدوری کی ہے, میری قیمت مجھے دو, میری مزدوری مجھے دو. میں نے اس آنے والے سے کہا میرے بھائی یہ جتنی بکریاں ہیں یہ تمام بکریاں لے کر کے چلا جا, یہ تیری ایک دن کی مزدوری کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. اے دوسروں کی پراپرٹی پر نظر ڈالنے والوں, اے بھائی کے مال و متاع کو لوٹنے کی کوشش کرنے والوں, اے لوگوں کے زمین و جائیداد پر نگاہ گڑانے والوں, اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب بندہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے حکم کے اعتبار سے گزارتا ہے, اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے گزارتا ہے. عزیزان وقار دوسرا وہ شخص کہتا ہے اے میرے پاس آنے والے میرے بھائی سن لے, یہ تمام بکریاں تیری ہیں, انہیں لے کر کے تو چلا جا. وہ آنے والا مزدور دنگ ہو گیا. ایک دن مزدوری کی تھی, ایک دن مزدوری کے بدلے بکریوں کا ریوڑ دیا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا میرے بھائی؟ عزیزان وقار صاحب مکان نے کہا تو نے ایک دن کی مزدوری کری تھی, تیرے ایک دن کی مزدوری سے میں نے ایک بکری خریدی, پھر اللہ نے اسی ایک بکری کی برکت سے تمام بکریاں عطا فرمائی ہے, لہذا ان تمام بکریوں کا مالک تو ہے. اے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے پوری امانت داری سے اپنے تمام جانور اس کے حوالے کر دیے,
اگر یہ امانت داری تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچی ہے تو مجھے اس غار سے آزادی دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی دوسرے شخص کا ہاتھ نیچے نہ ہوا تھا کہ غار کے منہ سے پتھر اور ہٹ جاتا ہے، غار کے منہ سے پتھر اور ہٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، اب تیسرے انسان کی باری آتی ہے۔ تیسرے انسان سے کہا گیا چل تو نے کون سی نیکی کر رکھی ہے، تو نے کون سی نیکی کر رکھی ہے؟ اس نیکی کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر لے، اللہ رب العزت تیری غلطیاں ضرور معاف فرمائے گا اور اس غار سے ضرور آزادی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کی کریمی تو آواز دے رہی ہوتی ہے، اے 35 سال اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اے 40 سال اللہ کی خلاف ورزی کرنے والے، اے 60 سال سے خداوند قدوس کے احکام کو توڑنے والے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ تیرے ایک مرتبہ رو لینے کی وجہ سے تیرا پروردگار تیرے 60 سال کی غلطیاں معاف فرما دے گا، 30 سال کی خطائیں معاف فرما دے گا، 40 سال کی نافرمانیاں معاف فرما دے گا۔ ارے وہ تو کہہ رہا ہے گرچہ تو گنہگار ہے توبہ تو کر، جتنا بڑا گنہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار بنا دوں گا، اتنا ہی بڑا نیکوکار بنا دوں گا۔ عزیزان وقار تیسرے شخص سے کہا گیا چل تو نے کون سی نیکی کر رکھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر تاکہ پروردگار عالم اس غار سے آزادی دے دے۔ تیسرا شخص مصلی بچھاتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار تو نے مجھے مال و منال سے نوازا تھا، مال و دولت عطا کی تھی، لیکن جب مال ہاتھ آیا تو قدم بہہ گئے۔ آج بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہو دین بھی ہو، ورنہ عموماً دنیا آ جانے کے بعد لوگ دین سے دوری بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے باری تعالیٰ بے شک تو جانتا ہے یقیناً میرے پاس جب مال آیا تو میرے قدم بہہ گئے، میں عیاشیاں کرنے لگا، میں گناہ کرنے لگا، میں دغا بازیاں کرنے لگا۔ ایک مرتبہ میرے خاندان کی خاتون میرے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتے میرے بھائی میری مدد کر دے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تجھے پتا ہے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقیناً اگر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کہیں کوئی کام بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے تجھے مال دے رکھا ہے، اگر تو چند سکے دے دے گا تو اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر پاؤں گی، اپنے بچوں کو کھانا کھلا پاؤں گی۔ تو عزیزان وقار وہ شخص کہتا ہے جب میری بہن نے اپنی حاجت کہی تو میں نے اس کے بدلے اس کی عزت مانگ لی اور کہا اگر تو عالم خلوت میں میرے ساتھ وقت گزارتی ہے تو میں تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو اپنے عزت کا سودا نہیں کرتی تو میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اے صاحب ثروت انسان ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر، اللہ رب العزت نے مال و زر دے رکھا ہے، کس لیے دے رکھا ہے؟ تاکہ غریبوں کے کام آئے، نہ کہ اپنے پیسے کو ناجائز طریقے سے خرچ کیا جائے۔ آج دیکھا جائے مسلمانوں کا پیسہ ناچو نوٹنکی میں اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کا پیسہ ڈی جے باجا گاجا میں اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جائز کمائی کا پیسہ ناجائز اڈوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب مسلمان اپنے مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنے لگ جایا کرتے ہیں تب غریب قوم کی بیٹیاں اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں، تب غریب باپ کی بیٹی کے بالوں میں چاندی اتر آیا کرتی ہے۔ جب مسلمان اپنے مال کو ناجائز خرچ کرنے لگ جایا کرتے ہیں مسلمانوں یقیناً وہ نوجوان کہتا ہے میں تیری بات مانوں گا، کنڈیشن ایک ہی ہے، اگر اپنی عزت کا سودا کرتی ہے تو میں تیرے کام آنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں تیرے کوئی کام نہیں آتا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں یقیناً تم جو ہے دوسروں کی عزت کے محافظ بنو، پروردگار تمہاری عزت کا محافظ بنے گا، اللہ رب العزت تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور میں بتاؤں بغداد کی سرزمین ہے، شہر بغداد میں ایک انسان جو بوڑھا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک خاطب بے جوان بیٹی ہے، یقیناً تمام علاقہ مجوسیوں کا ہے، کام مانگنے نکلتی ہے کوئی کام دینے کے لیے تیار نہیں، مکان میں آتی ہے کیا دیکھ رہی ہے بھائی بھوک سے بلک رہے ہیں، باپ کو دوا کی ضرورت ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ کوئی کام دینے کے لیے تیار ہے۔ آخرکار
مجبور ہو کر کے وہ بچی بنتی سنورتی ہے اور آ کر کے بغداد کے چوراہے پر کھڑی ہو گئی. کاش مجھے کوئی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا, میرے ساتھ گناہ کرتا, پیسہ دیتا تو میں اپنے بھائیوں کا پیٹ بھرتی, اپنے باپ کے لیے دوا کا انتظام کرتی. صبح سے شام ہو گیا, اس بہن کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. آتی ہے باپ کے پاس بوجھل قدموں سے, ابا آج کوئی انتظام نہ ہوا, کل پھر جاؤں گی, یقیناً آپ کی دوائی کا انتظام کروں گی, اپنے بھائیوں کے کھانے کا انتظام کروں گی. اے مسلمانوں, اگر اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے تو دیکھو تمہارے دولت کی ضرورت تمہارے بھائیوں کو تو نہیں ہے, تمہارے دولت کی ضرورت تمہاری بہنوں کو تو نہیں ہے, تمہارے دولت کی ضرورت تمہارے رشتہ داروں کی تو نہیں ہے. یقیناً اگر تم نے اپنے مان و منال سے اپنے رشتہ دار بھائی بہن کی مدد کر دی تو میرا دعویٰ ہے وہ مال ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا. اور تیرے پاس مال کے انبار رہے لیکن تیری بہن بیماری کی وجہ سے محض اس لیے مر جائے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دوا لانے کے لیے, تو ایسا مال تجھے جہنم میں پھینکے گا, ایسا مال تجھے جہنم میں ڈھکیلے گا. عزیزان وقار, بات یاد آئی تو بات کرتے چلو. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے, آپ فرماتے ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا. خانہ کعبہ کے طواف سے جب فارغ ہوا میں نے کیا دیکھا, عالم خواب میں جیسے میں جاتا ہوں سوتا ہوں, میں نے دیکھا میرے خواب میں دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا, تمہیں پتا ہے امسال کتنے لوگ حج کعبہ کرنے آئے تھے؟ فرشتے نے کہا ہاں 6 لاکھ لوگ حج کعبہ کرنے آئے تھے. 6 لاکھ لوگ کعبہ کا حج کرنے گئے تھے. ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے کتنوں کے حج کو قبول کیا ہے؟ فرشتے نے کہا پروردگار عالم نے کسی کے بھی حج کو قبول نہیں فرمایا, لیکن دمشق کا ایک موچی ہے حج کرنے تو نہیں آیا, لیکن اللہ نے اس کے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, میں نے دمشق کا رخ کیا, آ کر موچی سے ملاقات کی. میں نے موچی سے پوچھا میرے بھائی یہ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے, تو کون سا کام کرتا ہے؟ موچی نے مجھ سے پوچھ لیا اے آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. اتنے بڑے محدث اتنے بڑے فقیہ کا نام سنتا ہے موچی زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پھر پوچھ لیا میں نے تیرے متعلق ایسے ایسے خواب دیکھے ہیں, یہ بتا تو کون سا کام کرتا ہے؟ موچی کہتا ہے میرے بھائی عبداللہ ابن مبارک سنو سنو, مدینہ جانے کی بڑی چاہ تھی, خانہ کعبہ دیکھنے کی بڑی تمنا تھی, لیکن غریبی تھی, مفلسی تھی, پیسہ کوئی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ پہنچوں, نبی عزیز وقار کے روضے کے سامنے حاضری دوں. میں نے دل میں ٹھان لیا مکہ مدینہ دور ہے لیکن جانا ضرور ہے. موچی کہتا ہے کہ اب میں روز یقیناً جوتے گانٹھ کر کے 1-1 روپے جمع کرنے لگا, اکٹھا کرنے لگا. آخرکار 300 درہم ہو گئے. اب راستے کے خرچ کو میں اٹھا سکتا تھا. موچی کہتا ہے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ کل صبح جو ہے مجھے حج کعبہ پر نکلنا ہے, کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جانا ہے. اپنی جوزہ کے ساتھ شام کو بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا, ایسے اسنا میں پڑوسی کے یہاں سے شوربے کی خوشبو آتی ہے. جوزہ نے کہا اے میرے سرتاج دیکھ پڑوسی کے یہاں شوربہ بنا ہے, کئی دن ہو گئے ہم نے شوربہ نہیں کھایا, آج تیرے پڑوسی کے یہاں بنا ہوا ہے, جاؤ تھوڑا شوربہ لے کر کے تو آؤ. موچی کہتا ہے بیوی کے کہنے پر میں اپنے مکان سے نکلا, نکلنے کے بعد اپنے پڑوسی کے یہاں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, پڑوسی باہر نکلتا ہے. میں نے کہا بھائی تیرے یہاں شوربہ بنا ہے, سالن بنا ہے, تھوڑا شوربہ مجھے دے دے. کئی دن ہو گئے شوربہ کھانے کو نہیں ملا, کئی دن ہو گئے گوشت کھانے کو نہیں ملا. تو میرے بھائی نے کہا اے میرے پاس آنے والے میرے ہمسائے سن لے, آج جو میرے مکان میں کھانا بنا ہے نا یہ میرے لیے حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے. موچی پریشان ہو گیا, آخر تو نے کون سی چیز بنائی ہے جو تیرے لیے حلال ہے لیکن میرے لیے حرام ہے؟ تو عزیزان وقار ہمسائے نے کہا اے میرے بھائی سن لے, آج 6 روز ہو گئے ہیں میرے مکان میں ایک دانہ نہیں بنا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے, گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھا ایک گدھا مرا تھا, اس کے گوشت کو کاٹ کر لایا وہی پکایا ہوں. کئی دن کا فاقہ ہے اس لیے میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے.
موچی بوجھل قدموں سے مکان کی جانب آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، اگر میرے بھائی کیا کھانا لبنے میں حج کعبہ پر جاؤں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی حج کا ثواب ہے۔ 300 درہم اٹھا کر کے لے کر کے آیا، کہا میرے بھائی سے قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اے موچی تیرے لیے خوشخبری ہے، نہ اللہ رب العزت نے نہ صرف تیرا شمار حاجیوں میں فرمایا بلکہ خدا نے تیرے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ مسلمانوں، میں واہ، تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارا بھائی اور بہن بیمار ہے تو عمرہ کرنے کے بجائے اپنے بھائی اور بہن کی مدد کر دو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خداوند قدوس اس سے زیادہ ثواب ان کی مدد کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اگر مال دے رکھا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے بھائیوں میں دیکھو، اپنے بہنوں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کہ تمہارے مال کی کس کو ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تو یقیناً عزیزان وقار، وہ بوڑھا شخص آیا، بوڑھا شخص کے پاس آتی ہے، بیٹی ابا آج دوائی کا انتظام نہ ہوا، کل پھر جاؤں گی، پھر دوائی کا انتظام کے لیے کوئی مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا، گناہ کرے گا، میری عزت کا سودا کرے گا بابا تو میں تمہارے لیے دوائی لاؤں گی، بھائیوں کے لیے کھانا لاؤں گی۔ جاتی ہے چوراہے پر کھڑی ہو گئی، صبح سے شام ہو گیا، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، آتی ہے باپ کے قدم کو چوم کر رونے لگی، ابا کیا میں حسین نہیں، بابا کیا میں جوان نہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ کو، جوان بیٹی کے چہرے کو بوڑھے ہاتھوں سے پکڑا، پکڑ کر کے بوسہ دیا، میری بچی تو چاند کا ٹکڑا ہے، یقیناً پورے علاقے میں تیرا ثانی کوئی نہیں۔ کہا بابا جب میں حسین بھی ہوں، میں جوان بھی ہوں، تو کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے جو بات کہی مسلمانوں، یقیناً سنہرے لفظوں سے لکھنے والی بات ہے۔ اس بوڑھے نے کہا اے میری بیٹی سن لے، میں نے پوری زندگی دوسروں کی عزت کی حفاظت کی ہے اور میرا پروردگار میری عزت کو کبھی نیلام نہیں ہونے دے گا۔ جو دوسروں کی عزتیں بچایا کرتے ہیں اللہ ان کی عزتوں کو خود بچایا کرتا۔ تو دوسروں کی عزت کے محافظ ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری عزتیں بچائے گا۔ آخری بات سنے، بات ختم کرتے چلو۔ عزیزان وقار تیسرے شخص نے کہا اگر تو عزت کا سودا کرتی ہے تو یقیناً میں تیرے ساتھ، میں تجھے پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی تو کوئی مدد نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ عزیزان وقار اندر جاتی ہے، پھر باہر چلیے مکان سے، بیٹوں کے بھوک نے رکنے نہ دیا، ٹھیک ہے میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں عالم خلوت میں جاتے، دروازے بند کر دیے گئے، کھڑکیاں بند کر دی گئی، بچی تھر تھر کانپ رہی ہے، عورت تھر تھر کانپ رہی ہے۔ عزیزان وقار بھائی نے کہا یہاں پر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، آخر تو کانپ کیوں رہی ہے، ڈر کیوں رہی ہے؟ اس خاتون نے جو بات کہی مسلمانوں یقیناً سے دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا اور یقیناً اپنے عمل میں ان باتوں کو لے کر کے آنا۔ اس خاتون نے کہا میرے بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی بات ہم اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی انسان جھوٹ نہ بولے، کوئی انسان غیبت نہ کرے، کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی انسان کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرے۔ اللہ رب العزت تمہارے ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے مسلمانوں۔ عزیزان وقار اس بچی نے کہا میرے بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو سامنے موجود انسان تھر تھر کانپنے لگا، اس کے سینے پر گویا بجلی سی کوند گئی ہو، لرز اٹھا اور یقیناً کہا میری بہن تیرے ڈرنے نے مجھے بھی ڈرا کے رکھ دیا، یہ پیسہ لے جا اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر لے اور مجھ سے معاف کر دے۔ مجھ خطا کار کے لیے بھی دعائیں کرنا کہ اللہ رب العزت میری غلطیاں معاف کر دے۔ آج کے بعد میں کسی کی عزت کا سودا نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے خوف سے کانپا
کرتا ہے، لرزہ کرتا ہے نا، تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑا کرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں ہوا کے چلنے سے ڈالوں سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے جب کوئی انسان لرزہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے تمام گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان وقار، اس لرزنے نے سامنے والے کو لرزہ کر کے رکھ دیا۔ وہ انسان اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، میرے معبود تجھے پتا ہے میں نے اس دن اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی اور اس کی عزت کو نیلام نہ کیا، اس کی عزت کو ملیا میٹ نہ کیا۔ اے پروردگارا، اگر میری یہ دعا تیری بارگاہ میں، میری توبہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچی ہے تو اس غار سے آزادی دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہوا تھا کہ غار مکمل طور سے کھل جاتا ہے اور یہ تین کے تین آزاد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے روح لے کر کے چلا جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ لہذا جو سانسیں غفلت میں گزری لیکن اب جو سانسیں بچی ہیں تہیہ کریں، ان سانسوں میں اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا ہے، ان سانسوں میں مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجنا ہے، ان سانسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ آنے والی رات شب بارات کی ہے، یقیناً اس رات کو غفلت میں نہ گزارنا۔ نوجوانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا۔ اللہ رب العزت نے نظر کرم کر دی، خداوند قدوس کی نظر رحمت اٹھ گئی تو یقیناً پروردگار عالم ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ وقت کے دامن میں اور طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اور زیادہ کلام آپ سے کروں، جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا، مسلمانوں، نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کر لو، یقیناً دوسروں کی عزت کے محافظ بن جاؤ تاکہ اللہ تمہارے عزتوں کا پہرے دار ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔